तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने ए रब्बे ज़ुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। नाज़रीन, एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत के साथ एक नए प्रोग्राम में मैं आपका होस्ट तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रूथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि हमारा ये सच का सफ़र है और हम अपने इस सफ़र में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से सच और हक़ पर मबनी गुफ्तगू करते हैं। हमारा ये दावा है कि हम अपनी हर बात और सारी गुफ्तगू हक़ और सच पर ही मबनी करते हैं, जिसमें किसी किस्म की कोई दरोगोई और किसी झूठ की कोई मिलावट बिल्कुल नहीं होती। सच की खोज में, हक़ की जुस्तजू में निकलना हमारा मकसद है और हम चाहते हैं कि हम पूरा सच जो है अपने नाज़रीन तक लेके आएँ। आज हमारी जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, एक वसी तजर्बा रखते हैं जर्नलिज़म में, शोबा सहाफ़त में, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमीक तजर्बात पर मबनी सहाफ़त की उन्होंने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया, आपने दोनों असनाफ में बेशबहा काम किया है। लाइफ टाइम मेंबर हैं प्रेस क्लब लाहौर के, और जब कभी भी किसी चैनल को उनकी खिदमात की ज़रूरत होती है, वो उनके लिए हमेशा अपने आप को मुयस्सर करते हैं। और यूट्यूब चैनल्स के लिए वो ख़ास तौर पर फ्रीलांसिंग करते हैं, जिसमें उनकी ये कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शोबा सहाफ़त के साथ वाबस्ता किया जाए और उनको तरबियत दी जाए ताकि वो पाकिस्तान में सहाफ़त को सही पैमानों में नाफज कर सकें। नाज़रीन, आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जनाब मोहतरम मुनीब हक साहब मौजूद हैं, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, और हमारी ये कोशिश और ख्वाहिश होती है कि हम जो सच्चाइयाँ हैं और जो अमीक तजर्बात उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किए, उनसे हम कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो अपने नाज़रीन तक लेके आएँ। आज हम बहुत सेंसिटिव इशू के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहिएगा और इसको बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि ये हमारे इस खित्ते की और बिलखसूस पाक भारत कशीदगी जो चल रही है, ये उसके हवाले से बड़ा अहम है। मुनीब साहब, आपको हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया जी, खुश आमदीद कहते हैं सर। खैर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में बुलवाया, हुक्म करें आप। मुनीब साहब, जो मौजूदा दो मुल्कों की सूरत हाल है, पाकिस्तान और भारत की, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का एक पुरअमन मुल्क होने का मुजाहरा कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो जो भारत है और बिलखसूस जो मोदीज़म है, उसने पूरे खित्ते का जो अमन है उसको दाव पर लगाया हुआ है। दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी, फ़िरका वारियत और तशद्दुद, ये वो तमाम अनासर हैं जिनकी वजह से मोदी इस खित्ते पर अपनी अजारादारी कायम करना चाहता है। हिंदुस्तान में बसने वाली अक़लीतें, खा वो मुसलमान हों, वो क्रिश्चियन हों, सिख हों या दीगर कोई भी अक़लीतें, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आप इस तमाम सिनारियो को कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने एक ही सवाल में पूरी तारीख़ जो है वो पूछ ली है। मैं कोशिश करूँगा कि जस्ता जस्ता आपकी गुजारिशात का जवाब कर सकूँ। देखिए, मई 2014 से जब से मोदी बरसख्तार आए हैं, मोदी का रवैया इंतहाई इश्तिआल पर मबनी है। इश्तिआल इन द सेंस कि वो किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और उनके यहाँ पहले दिन से ही एक मिनॉरिटीज़ का मसला चला आ रहा है। वो कोई मिनॉरिटीज़ उनके साथ जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। हिंदुस्तान में मिनॉरिटीज़ के अतबार से सबसे बड़ी मिनॉरिटीज़ मुसलमान है, जिनकी तादाद 24 से 25 करोड़ है। मतलब जितनी पाकिस्तान की आबादी है उतनी कम अज़ कम इंडिया की मिनॉरिटीज़ है मुसलमानों पर मुश्तमिल। उसके बाद दूसरी बड़ी मेजॉरिटी जो है वो मसीही हैं, जो कि जिनको भारतीय आइन में खुसूसी स्टेटस हासिल है, और उसके बाद सिख हैं जो 2 से 2.5 करोड़ की तादाद में है। उसके बाद बौद्ध अक़ीदे के लोग हैं, और उसके बाद शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं।
تو ہندوستان جو ہے وہ ایک اقلیتوں کا ایک گہوارہ چلا آ رہا ہے، اور ہمیشہ سے ہی صدیوں سے جب سے ہندوستان نے اپنا سفر شروع کیا ہے، ہندوستان میں ٹالرنس، ہندوستان میں رواداری اور ہندوستان میں برداشت کا دور رہا ہے. لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 10-12 سال سے جب سے مودی برسکتا رہے ہیں، ہندوستان ایک ایسے ملک کا منظر پیش کر رہا ہے جس میں اقلیتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور وہ کسی اقلیت کو، خصوصاً مسلمانوں کو اور مسیحیوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیے، جب آپ کے ملک میں یہ صورتحال ہو جائے تو بس دنیا کو، دا ورلڈ ایٹ لارج کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور دنیا کے جو عالمی ادارے ہیں ان کو نوٹس لینا چاہیے. لیکن ہندوستان کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دنیا کی دوسری بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے آفٹر چائنا. ملٹی نیشنلز نے اپنا پروڈکٹس بیچنے کے لیے ان کو انڈیا کی مارکیٹ کی ضرورت ہے، اور وہ دانستہ صرف نظر کیے ہوئے ہیں مودی کے کمیونلزم پر، مودی کے انتہا پسندانہ پالیسیوں پر، مودی کی فرقہ واریت پر، اور خصوصاً مودی کا جو سیاسی نقطہ نظر ہے اس پر، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ اشتعال انگیز پالیسی پر جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ آج غالباً کوئی 12واں سال ہے مودی کو برسکدار ہوئے. مودی نے اس دوران 3 الیکشن جیتے ہیں، 2014 کا الیکشن جیتا، 2019 کا الیکشن جیتا، 2024 کا الیکشن جیتا. لیکن مودی نے جو ہندوتا کی پالیسی ہے اس کو بھارت کی اسٹیٹ پالیسی بنا دیا تھا. ہندوستان کی جو پالیسی تھی وہ تھی سیکولرزم کی، جس کی بنیاد نہرو نے رکھی، جس کو دامے دربے سکھ نے اندرا گاندھی نے آگے بڑھایا، جس کو دامے دربے سکھ نے آگے نرسمہا راؤ نے بڑھایا، ان کے بیٹے راجیو گاندھی نے بڑھایا، پھر منموہن سنگھ نے اپنی 2 ٹرمز میں اس کا بڑھایا. لیکن جیسے ہی مودی آئے ہیں تو اس کے بعد اسے ایک نہ ختم ہونے والا تشدد ہے، اس نے پورے ہندوستان کو جو ہے وہ اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. ہندوستان، آپ نے پوچھا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہندوستان اگر آج بھی سیکولرزم کی طرف لوٹ جائے تو شاید کچھ صورتحال میں بہتری ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ وقت لگے گا. جی منیب صاحب، جیسا کہ ہم گزشتہ 10-12 سالوں کے جب ہم سال بسال جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں ہندوستان کی ساری تاریخ کا، تو ان سالوں میں جو شدت پسندی ہے وہ بہت زیادہ بڑی ہے. جی بالکل. بالخصوص جو مودی ہے وہ پاکستان کو کسی صورت بھی دنیا کے نقشے پر برداشت نہیں کر رہا. جی بالکل. اور روز بروز اس میں شدت آ رہی ہے. گزشتہ مئی سے آنورڈ، حالانکہ مئی میں بھی مودی نے جو اپنی مودی گردی ہے وہ بھرپور طریقے سے ادا کی، اور پھر اس نے اس طرح کے حالات پیدا کر دیے کہ وہ پاکستان کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تھا. لیکن پاکستان چونکہ ہمہ وقت اس کی ساری چالاکیوں سے، اس کی ساری عیاریوں سے، اس کی ساری مکاریوں سے آگاہ ہے، سو وہ ہمہ وقت تیار رہتے ہیں کہ اس کے کسی بھی اس قسم کے اقدام کو کیسے روکا جا سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کو اس طرح سے ٹیکل کیا کہ مودی کے ناپاک ارادوں کو منہ کی کھانی پڑی. جی بالکل. اس صورتحال میں جیسا کہ مودی جو ہے اس نے ایک جنگ کا ماحول گرم کیا ہوا ہے، آپ اس تمام سناریو کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا تو واحد حل جو ہے کہ وہ اپنی انتہا پسندانہ سوچ کا جائزہ لے، جو کہ اس نے نہیں لینا. آج 6واں مہینہ ہے کہ 6 مئی 7 مئی سے لے کر آج غالباً 6 ماہ ہو گئے پورے. مودی نے مہم جوئی کی، اور رات کے اندھیرے میں اس نے پہلے فضائی جنگ لڑی، اور اس میں منہ کی کھائی اس نے. اور جب وہ منہ کی کھائی تو اس کے 4 دن بعد اس نے پاکستان پر میزائل حملہ کیا. اس میزائل حملے کے جواب میں بھی پاکستان نے جو جواب دیا ہے، مطلب آج ہی صبح میں نے پڑھا ہے کہ پاکستان نے 3.25 گھنٹے میں 1000 الفتح میزائل گرائے ہیں ہندوستان پہ. اب ہندوستان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے 2 تھائی روک لیے. بھائی آپ کے پاس وہ اینٹی میزائل سسٹم ہے تو آپ روکیں گے نا. ہندوستان کا بہت نقصان ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود مودی جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہے. مودی پاکستان کے بارے میں اپنی پالیسی جب تک ریوائز نہیں کریں گے، نظرثانی نہیں کریں گے، اس وقت تک اس خطے میں امن نہیں ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کو اور دوسرے جو P5 ملک ہیں، دنیا کی جو 5 بڑی طاقتیں ہیں، ان کو انہیں چاہیے کہ ہندوستان کو سمجھائیے کہ جناب اگر آپ کے کوئی معاملات ہیں یا تو آپ براہ راست مل کے طے کریں. اگر آپ براہ راست مل کے طے نہیں کرتے، 2 طرفہ بات چیت نہیں کرتے، تو آپ امریکہ کی یا روس کی یا فرانس کی یا برطانیہ کی یا چین کی سالسی کو بیچ میں ڈال کے اپنے معاملات جو ہے وہ کریں.
مثلا اگر آپ دیکھیے کہ اگر غزہ کے مسئلے پر امریکہ کو اسرائیل ڈالتا ہے اور حماس بھی اس پر تیار ہو جاتی ہے، تو اس صورتحال کا اطلاق ہندوستان پہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ ہندوستان کو جب تک کسی کٹہرے میں نہیں لائیں گے، کسی ڈاک میں نہیں لائیں گے، ہندوستان یہی کچھ کرے گا جو وہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے چند دن قبل جو ہے وہ میں نے ایک ویلاگ کیا تھا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو پاک بھارت کا ایشیا کپ میں فائنل ہوا اور اس سارے سناریوں میں جو معاملات دیکھنے کو ملے اور اس سے پیچھے جو میچز ہوئے ان میں بھی انڈیا کے کھلاڑیوں اور بالخصوص انڈیا کے کپتان سوریہ کمار یادو کا جو رویہ تھا پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ وہ انتہائی غیر مناسب تھا۔ میں نے چونکہ آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں ایشیا کپ میں جو اس طرح سے نفرت اور انتہا پسندی والا رویہ بھارتی کھلاڑیوں نے اپنایا، میں اس کی حقیقت آپ تک لے کے آؤں گا۔ سو آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور ہم جانیں گے کہ جو رویہ بھارتی کھلاڑیوں کا تھا اس کے پس پردہ حقائق کیا تھے۔ سو ہم جانتے ہیں منیب صاحب سے کہ منیب صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیے یہ رویہ جو 14 سپٹمبر کو پہلا میچ طارق صاحب ہوا دبئی میں، سر آپ دیکھیے کہ جب آپ کھیلنے کے لیے آ گئے ہیں تو پھر آپ ہینڈ شیک بھی کریں۔ بالکل صحیح۔ اگر میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ نے مجھے عزت دی ہے تو میں میں آیا ہوں نا۔ اگر آپ مجھے عزت نہ دیتے شاید میں آنے سے پہلے سوچتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن جب آپ نے مجھے عزت دی تو پھر جواباً میں نے بھی آپ کو عزت دی اور آپ کے بارے میں ایسے شبد پڑھے جس سے جو سننے والے اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو بارے میں آپ کے بارے میں بہت اچھا تاثر جائے۔ آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے آئے ہیں پاکستان کے ساتھ اور آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اور آئی سی سی کے ٹورنامنٹ میں آئی سی سی کی 8 ممبران کھیل رہے ہیں۔ آپ 7 ملکوں کی ٹیموں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا ہے، آپ نے 7 ملکوں کی ٹیموں کے ساتھ فوٹو سیشن کیے ہیں۔ آپ کے ہاں قومی ترانہ ہوتا ہے، اس پر بھی آپ جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اسی پوڈیم شیئر کرتے ہیں۔ تو پاکستان کے ساتھ آپ کو کیا تکلیف تھی؟ اور پھر سب سے قابل اعتراض بات بھی جس کا آئی سی سی نے نوٹس لیا کہ سوریہ کمار یادو نے پہلا میچ 14 سپٹمبر کو جیتنے کے بعد کہا کہ میں یہ فتح یعنی ہندوستان کی پاکستان کے خلاف جو فتح اس کو پہلگام کے شہیدوں کے نام کرتا ہوں۔ بھائی ہم کوئی میدان جنگ میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا، ہم تو ایک گیم کھیل رہے ہیں ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کے تحت، جس میں جو ہے وہ جتنی ذمہ داری میری اتنی ذمہ داری آپ کی۔ آپ نے کرکٹ میں سیاست جب آپ لائیں گے، ہینڈ شیک نہیں کریں گے تو کرکٹ نہیں رہے گی۔ کرکٹ پھر گیم آف جینٹلمین اس کو کہا جاتا ہے، کرکٹ جو ہے وہ پھر نفرتوں کا کھیل بن جائے گا۔ بے شک۔ اچھا، پھر آپ نے پہلے میچ میں بھی یہی کیا، پھر آپ نے دوسرے میچ میں بھی یہی کیا، اور پھر آپ نے تیسرے میچ میں بھی یہی کیا۔ مثلاً ابھی 3 دن پہلے وومنس ورلڈ کپ شروع ہوا جو کہ انڈیا اور سری لنکا میں ہو رہا ہے۔ اس کے لیے پاکستان نے بجا طور پر کہا کہ جناب ہم انڈیا نہیں جائیں گے، ہماری بچیاں انڈیا نہیں جائیں گی، آپ پاکستان کے میچز کولمبو میں رکھتے ہیں، سری لنکا میں رکھتے ہیں۔ تو کل میں نے خاص طور پر آپ کے پروگرام کی تیاری کے سلسلے میں نے دیکھا میچ، کسی انڈین لڑکی نے جب ٹاس ہوا تو انڈیا کے کپتان نے بھی پاکستانی اپنے ہم منصب سے ہاتھ نہیں ملایا، جو بہت بری بات تھی۔ بے شک۔ اور نہ پلیزنٹری ایکسچینج کی ہیں، نہ آپ ایک کیمرے کے سامنے جب آپ آتے ہیں تو آپ ایک اچھے انداز میں اپنے حریف کو وش کرتے ہیں، آپ ہینڈ شیک کرتے ہیں، جس سے دنیا میں آپ کا اچھا اثر بڑھتا ہے۔ اب آپ جب اس حد تک پولیٹیسائز کریں گے کھیلوں کو تو پھر آپ یقین رکھیں آپ تعلقات کو اس نہج پہ لے جائیں گے کہ ان کو کوئی بھی آنے والا ٹھیک نہیں کرے گا۔ مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کی مناسبت سے کہ اگر مودی ہٹ بھی جاتے ہیں تو جو اگلی حکومت آئے گی وہ بھی 100 دفعہ سوچے گی کہ پاکستان کے ساتھ ہینڈ شیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، پاکستان کے ساتھ کس حد تک سافٹ ہونا ہے اور کس حد تک نہیں ہونا، کیونکہ مودی نے اتنی غلط بنیاد رکھ دی ہے کہ جس کو جو بھی آئے گا وہ اس بنیاد سے فوری طور پر نہیں نکل سکے گا۔ یہ رویہ نہ صرف ہندوستان کے لیے، پاکستان کے لیے، بلکہ پورے خطے میں کشیدگی پیدا کرے گا، اور ہندوستان کو فوری طور پر اپنی جو یہ سوچ ہے اس پر نظرثانی کرنی چاہیے۔ اگر وہ نظرثانی نہیں کرتا تو اس سے خطے میں انتہا پسندی اور فرقہ واریت کو جنم ملے گا۔ جی منیب صاحب، بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف کا ایک خطرناک پیغام جو ہے وہ مجھے دیکھنے کو اور سننے کو ملا۔ یقیناً جب اس طرح کے پیغامات پاس ہونا شروع ہوں گے تو جو خطے میں امن ہے وہ داؤ پر لگ جائے گا۔ بالکل لگ گیا۔ اور اس کے نتیجے میں پھر جو پاکستان نے جو جواب دیا وہ بھی کسی صورت کم نہیں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ
ہندوستان جو ٹیکنالوجی میں اور دیگر عوامل میں اس قدر محنت کر رہا ہے اور معیشت میں وہ روزانہ میل و میل جو مسافتیں طے کر رہا ہے، جب اس کا جو سپہ سالار ہے وہ اس طرح کے غیر ذمہ دار بیان دے گا تو کیا اس کا جو سارا معاشی نظام ہے اور جو بالکل آپ نے وجہ فرمایا طارق صاحب. بات یہ ہے کہ انڈین آرمی چیف باؤنڈ ہے انڈین گورنمنٹ کی پالیسی کا. جی بالکل ٹھیک اس کو جو لائن آف ایکشن ان کی حکومت دیتی ہے نا، اس نے اس کو فالو کرنا ہے. اب اس نے جو کہا وہ نہیں دیکھنا کہ یہ لائن آف ایکشن جو ہے پھر اس میں فرقہ واریت ہے، اس میں سیکولرزم کی کمی ہے، اس میں نیشنل اپروچ کی کمی ہے، اس میں سیکٹرینزم زیادہ ہے، اس میں اقلیتوں کے لیے کچھ اچھے نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے کچھ اچھے جذبات نہیں پائے جاتے. اس نے آنکھیں بند کر کے اس کو فالو کرنا ہے. یعنی ایک راجستھان میں اپنے ٹروپ سے ایڈریس کرتے ہوئے انہوں نے کہا، ہندی میں کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان نے اب ہمارے ساتھ کوئی چھیڑخانی کی تو اب ہم دیکھیں گے کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. دیکھیں یہ بہت ہارش بیان ہے. اگر یہ بیان کسی اور لوگ کو ہوتا ہے، جو انڈین آرمی چیف جب بھی بولے گا وہ پالیسی بیان دے گا، اور اس نے جو بھی بات کرنی ہے وہ پالیسی کی شکل میں کرنی ہے. اور آج دیکھیں کہ پاکستان نے اس کا جواب کیا دیا ہے کہ الفتح 4 میزائل جو کہ کروز میزائل ہے اس کا تجربہ کیا ہے، اور وہ انڈیا اسپیسیفک ہے، 750 کلومیٹر کی مار ہے، اور اس کا تجربہ کیا اور کامیاب تجربہ ہوا ہے. دیکھیے ہندوستان نے حالات کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈاکٹرن آف میڈ میوچلی ایشورڈ ڈسٹرکشن. ہندوستان اگر پاکستان کو نقصان پہنچائے تو پاکستان بھی ان کو اتنا ہی نقصان پہنچانے کی اہلیت رکھتا ہے. آج کا پاکستان کو 65 اور 71 والا پاکستان نہیں ہے. یہ میزائل پاور ہے، یہ نیوکلیئر پاور ہے، یہ سائبر پاور ہے، یہ ڈرون پاور ہے، یہ ایئر پاور ہے، یہ نیول پاور ہے، یہ کامبیٹ کی ہر قسم کی صلاحیتوں سے مالا مال ہے. اور اس کا مظاہرہ ہم نے مئی کے 2 موقع پہ دیکھ لیا کہ آج بھی میں آپ کے پروگرام میں بتاتا چلوں کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کا 20 کلومیٹر کا رقبہ پاکستان نے 10 مئی کے واقعے پر قابو کیا ہوا ہے، فتح کیا ہوا ہے، جو پاکستان کی کسٹڈی میں ہے. ہندوستان کی اتنی جرت نہیں ہے کہ میں اس کو وہ چھڑا سکے. صبح جو حنیف عباسی جو منسٹر فار ریلوے ہیں ان کا بیان ہے کہ ہندوستان کی مقبوضہ کشمیر میں 22 چوٹیاں ہمارے قبضے میں ہیں. اب آپ دیکھیے کہ پاکستان اس حد تک مقبوضہ کشمیر میں جا چکا ہے کہ پاکستان کے لیے مقبوضہ کشمیر میں آگے بڑھنے سے اس کو روکنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ وہ بات ہے جو کہ فارملی اکنالج ہو چکی ہے منسٹر لیول پر، گورنمنٹ آف پاکستان میں بہت ہائیسٹ لیول پر. پھر آپ دیکھیے کہ 292 فوجیوں کی ہلاکت کا انڈین آرمی چیف نے 15-20 دن پہلے اعتراف کیا ہے. حالانکہ کیجویلٹیز اس سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان کو اب بھی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر نہ جانے کب آئے گی. اور اگر یہ سمجھ نہیں آتی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ایک اور جنگ جو ہے وہ خارج سے امکان نہیں ہے. بے شک. جی منیب صاحب، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان غزہ امن معاہدہ جو ہے اس کی بنیاد رکھی. پہلے تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا غزہ امن معاہدہ کے بارے میں بتائیں، پھر اس کے بعد میں ریلیٹڈ کویسچن اس خطے کے حوالے سے کرنا چاہوں گا. غزہ ایک ایسا علاقہ ہے جس پر 2007 سے ایک سنی تنظیم حماس کی حکومت چلی آ رہی ہے. اب انفارچونیٹلی 2007 سے اسرائیل نے اس کا غزہ کا گھیراؤ کر رکھا ہے، قبضہ کر رکھا ہے. غزہ کی جو سچویشن ہے کہ غزہ میں ایک بارڈر لگتا ہے مصر کے ساتھ جس کو رفح کراسنگ کہتے ہیں. باقی غزہ کو جانے والے تمام راستے اسرائیل سے ہو کے آتے ہیں. غزہ کو جو سمندری حدود ملتی ہے وہ میڈیٹرینین سی سے ملتی ہے. اس میڈیٹرینین سی کو اسرائیلی فوج کنٹرول کرتی ہے، اور جب بھی کوئی سمندر کے راستے سے مدد کی جاتی ہے تو اس امداد کو ناکام بنانے کے لیے جو ہے وہ اسرائیلی نیوی، اسرائیلی بحریہ یا اسرائیلی فوج جو ہے وہ حرکت میں آتی ہے. پچھلے غالباً 18 سال سے جس وقت سے حماس کی حکومت ہے اس کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اس کو دنیا کی سب سے بڑی جیل کہا گیا ہے. 7 اکتوبر 2023 سے جب سے یہ جنگ شروع ہے غزہ کی، تو اس وقت سے ایک نہ ختم ہونے والی بامبنگ کا سلسلہ جو ہے وہ اسرائیل نے کیا ہوا ہے. اسرائیل اپنی ایئر فورس استعمال کرتا ہے، اسرائیل اپنی ہیوی آرٹلری استعمال کرتا ہے، اسرائیل اپنی زمینی فوج استعمال کرتا ہے، اور اسرائیل غزہ کو کسی بھی قسم کی امداد پہنچنے سے روکنے کے لیے رفح بارڈر کو استعمال کرتا ہے جس کو رفح کراسنگ کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل سمندر میں اپنی سمندری حدود کو بھی استعمال کرتا ہے. تو غزہ میں جو محاصرے کی کیفیت ہے تقریباً 20-22 لاکھ لوگوں کی، اور اب تک کی جو اطلاعات ہے اس میں 70,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اب تک مارے جا چکے ہیں.
اور تقریباً 50,000 سے زائد ایک نسل جو ہے وہ بچے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو یہ تو غزہ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تھا. اس سچویشن میں جس وقت صدر ٹرمپ نے کچھ انیشیٹو لیا صلح صفائی کا، تو اس صلح صفائی کے نتیجے میں جب ہمارے آرمی چیف اور ہمارے وزیر اعظم پاکستان ادھر تھے تو انہوں نے ایک مسودہ دکھایا جو کہ غزہ میں سیٹلمنٹ کے حوالے سے تھا، غزہ پیس پلان کے حوالے سے. اس پر اپنے پرائم منسٹر نے اور اس پر آرمی چیف نے اتفاق کیا. لیکن بعد میں جس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ جو مسودہ ہمیں دکھایا گیا ہے اس میں ترمیم کر لی گئی ہیں اور یہ ترمیم بنیامین نیتن یاہو کی مرضی سے کی گئی ہیں. دیکھیے آپ اس وقت تک امن نہیں لا سکتے جس وقت تک آپ ایک فریق کے ساتھ رابطے میں ہوں اور دوسرے فریق کو آپ بات کرنے کے گوارہ نہ کریں. آپ اگر کرنا چاہتے ہیں تو 50-50 معاہدہ کریں. آپ حماس کو کہتے ہیں کہ جیسے ہم وہ بھائی آپ اسرائیل کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ غزہ سے باہر نکلیں؟ بالکل صحیح. لیکن آپ میرے گھر پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ کروں میں وہ کروں. بھائی میں یہ کہوں گا کہ آپ پہلے میرے گھر سے باہر چلیں. غزہ کو جب تک اسرائیل اس کو چھوڑتا نہیں، تمام اسلامی ملک ہیں، اسلامی ملک میں کسی 4-5 ترکی کی سربراہی میں آپ مصر کی سربراہی میں آپ ایک وہاں پر ایک کونسل بنا دیں جو کہ غزہ کا انتظام عبوری انتظام سنبھالے، غزہ کے جو انتظامات ہیں اس کو ہیلی کاپٹر کر لے. OIC کو چارج دے دیں. آپ نے ٹونی بلیئر کو چارج دے دیا جس نے عراق کو اس لیے تباہ کیا کہ اس نے کہا جی عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے. جب وہ پتہ لگا کہ ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہیں تو کہتا کہ نہیں جی ہماری تو اطلاع غلط تھی. ایک ایسے شخص کو جس کو اپنے ملک کے اندر ٹونی بی لائر کہا جاتا ہے آپ کو غزہ کا انچارج بنا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سلسلہ نہیں چلے گا. یہ سب جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور یہ الٹیمیٹلی معاملہ جو ہے حل نہیں ہوگا. اس سے پھر علاقے میں کشیدگی پھیلے گی جو کہ پہلے ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے گی. بڑی خوبصورت بات کی منیب صاحب آپ نے کہ جب آپ امن لانا چاہتے ہیں تو پھر دونوں فریقین کو جو ہے وہ اعتماد میں لینا پڑتا ہے اور پھر دونوں فریقین جو ہیں وہ باہمی کسی بات پر اتفاق رائے قائم کرتے ہیں تب ہی جو ہے. ایسے تو بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ غیر مناسب بات ہے کہ ایک کو بندہ باندھ کے رکھے دوسرے کو بندہ کہہ کے مارے. تو یہ بات ناقابل اعتبار ہے. اس میں دونوں فریقین کو سامنے رکھ کے اگر وہاں پر امن قائم کرنا ہے تو جو وہاں پر جو جینون ریزن ہے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. سو یہ ایک خوبصورت بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت اور پاکستان میں جو انتشار، انتہا پسندی، فرقہ واریت اور تشدد کی فضا بذریعہ مودی قائم کی جا رہی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں بالخصوص اقوام متحدہ اور آج کل جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بہت زیادہ امن کا پیغام لے کے لیفٹ رائٹ کہیں پہ بھی وہ امن کی بات کرتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس خطرناک سچویشن میں انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیے امریکنز نے انٹرفیئر کیا تو جنگ بندی ہوئی تھی. اب بھی اگر جنگ بندی اگر مودی جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اگر اب جنگ ہوئی تو پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان چاہے ان کی بات نہ مانے. کیونکہ آپ کب تک ایک فریق کو اشتعال دلائیں گے اور دوسرا فریق آپ کی بات نہیں سنے گا. الٹیمیٹلی P5 جو پرماننٹ 5 کے جتنے ممبرز ہیں ان سب کو چاہیے کہ ہندوستان پر دباؤ ڈالے کہ آپ انتہا پسندی ختم کریں اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ جب تک امن دونوں طرف سے پریکٹس میں نہیں ہوگا تب تک امن ناپید ہوگا، اور جب تک امن کروانے والی جو بیرونی قوتیں ہیں وہ مخلص ہو کے سنجیدہ ہو کے دونوں فریقین کو اعتماد میں لے کے امن کے عمل میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گی تب تک امن کا ہونا جو ہے وہ ناممکن ہے. جیسے بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بیان داغا اور اس کے عوض پاکستان نے عملی مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی طاقت کا اظہار کیا اور یہ واضح پیغام دیا کہ اگر آپ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر نہیں دیکھنا چاہتے تو خود کو دنیا کے نقشے پر رکھنے کا آپ کا جو خواب ہے وہ بھی کبھی پورا نہیں ہو سکے گا. ناظرین، یقیناً جب آپ کسی اپنے مخالف کو، اپنے اوپوننٹ کو جب آپ نقصان دینے کے در پہ ہوتے ہیں تو مت خیال کریں
کہ وہ بھی کوئی آپ کے لیے اچھی رائے یا اچھی سوچ رکھے گا. یہاں پر ٹٹ فار ٹیٹ ہے. گزشتہ مئی میں ہم نے دیکھا کہ جب انڈیا نے اپنی جارحیت کا مظاہرہ کیا تو منہ توڑ جواب واپس انہیں سہنا پڑا اور انہیں منہ کی کھانی پڑی. بالکل اسی طرح پاکستان کی افواج، پاکستان کے سپہ سالار اور تمام، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ اس بات کے لیے مکمل طور پر تیار ہے کہ اگر مودی کوئی اپنی کارروائی کرنے کے لیے آئے گا تو یقیناً اس کو ویسے واپس نہیں جانے دیا جائے گا جیسے پہلے اس کو عزت کے ساتھ واپس ہم بھیجتے رہے ہیں. ناظرین، آج کا یہ پروگرام ہم اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. میں شکر گزار ہوں منیب حق صاحب کا. آپ نے مہربانی فرمائی اور آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا میرے لیے، میرے ناظرین کے لیے. آپ نے ایک بڑے اہم ایشو پر بات کی جس کی یقیناً آج کے ایام میں ضرورت ہے. دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اچھی صحت دے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے پاس تشریف لائیں گے اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ بہترین اپنے خیالات کا تبادلہ فرماتے رہیں گے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اس ایمان کے ساتھ کہ دوبارہ ملاقات ہوگی. مجھے طارق سراج چودھری کو پروگرام دا ٹروتھ ود طارق چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.